क्लिनिक के खामोश कमरे में एक अजीब सी घुटन फैली हुई थी। हानिया की नजरें बार बार झुक जाती थी, जैसे वो खुद से भी नजरें चुराना चाहती हो। सामने बैठी डॉक्टर ने फाइल एक तरफ रखते हुए नरम मगर संजीदा लहजे में इससे आखिरी तारीख के बारे में पूछा, तो वो चंद लम्हे उलझी रही और फिर धीमी आवाज में 17 नवंबर कह दिया। इसके बराबर बैठा आर्यन मुसलसल बेचैन था और ऐसे सवालात इसकी मौजूदगी में हानिया को भी शर्मिंदा कर रहे थे। इसी बेचैनी में आर्यन ने फौरन पूछ लिया कि सब ठीक तो है ना, जिस पर डॉक्टर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ खबर दी कि वो दोनों वालिदैन बनने वाले हैं और तकरीबन 6 हफ्तों का वक्त गुजर चुका है। ये सुनते ही जैसे वक्त रुक गया। हानिया के दिल में एक नई धड़कन जागी, मगर आर्यन के चेहरे का रंग बदल चुका था। इसकी आंखों में खुशी के बजाय एक अजीब सा शक उतर आया। इसने आहिस्ता से 6 हफ्ते दोहराया और एक सर्द नजर हानिया पर डालकर अचानक उठकर बाहर निकल गया। हानिया घबराकर इसके पीछे निकली। रिपोर्ट्स हाथ में थी, मगर दिल बुरी तरह कांप रहा था। पार्किंग में आर्यन गाड़ी के पास खड़ा था। इसका चेहरा सख्त और आंखें गुस्से से भरी हुई थी। वो खामोशी से जाकर गाड़ी में बैठ गई और कांपती आवाज में इससे पूछा कि क्या हुआ, सब ठीक है ना? मगर इसने कोई जवाब नहीं दिया, बस गाड़ी स्टार्ट की और तेज रफ्तारी से सड़क पर डाल दी। गाड़ी के अंदर खामोशी थी, मगर वो खामोशी चीख रही थी। इसकी गिरफ्त स्टीयरिंग पर सख्त होती जा रही थी और रफ्तार खतरनाक हद तक बढ़ रही थी। हानिया खौफज़दा होकर इसे देख रही थी, मगर इसके चेहरे पर सिर्फ गुस्सा और अजनबियत थी। और इसी लम्हे इसे शिद्दत से महसूस हुआ कि आज इनके दरमियान कुछ ऐसा टूट गया है जो शायद कभी दोबारा जुड़ नहीं सकेगा। वो धीमी सी हिम्मत जमा करके आर्यन के बाजू पर हाथ रखना चाहते थे, मगर इसने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। इस एक लम्हे में हानिया की समझ से बाहर हो गया कि आखिर इसे इतना गुस्सा किस बात पर है और वो क्यों इस कदर बदगुमानी में डूब चुका है। डॉक्टर की बात इसने भी सुनी थी, मगर शायद इस गहराई से नहीं जिस तरह आर्यन ने हर लफ्ज को अपने जहन में तोल लिया था। इनकी शादी अभी चंद हफ्ते पहले ही हुई थी और वक्त का यह हिसाब जैसे आर्यन के जहन में जहर बनकर फैल रहा था। घर गैर मामूली तौर पर खामोश था। वो इसे तेजी से अंदर ले गया, इसकी कलाई मजबूती से थामे, जैसे इसे कहीं भागने ना देना चाहता हो। हानिया इसके साथ कदम मिलाने की कोशिश कर रही थी, मगर इसके दिल की धड़कन बेकाबू हो रही थी। सीढ़ियां चढ़ते हुए इसकी शाल खंडों से सरक गई, मगर इसे संभालने की भी फुर्सत ना मिली। कमरे में दाखिल होते ही आर्यन ने दरवाजा जोर से बंद किया और वो आवाज हानिया के वजूद तक हिल गई। वो साकित खड़ी थी, जबकि आर्यन की नजरें इसके चेहरे पर जमी थी। इसकी आंखों में वो मोहब्बत नहीं थी जिसकी वो आती थी, बल्कि एक सख्त अजनबी सा सवाल था। तो तुम मुझे धोखा दे रही थी? इसकी आवाज में ऐसी संगदली थी कि हानिया का दिल जैसे रुक सा गया। मुझसे पहले किसी और के साथ, और अब ये सब मेरे सर डाल रही हो। इसके अल्फाज तीर बनकर इसके वजूद में उतर रहे थे। हानिया के लब कब कब आए आर्यन, मगर वो सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो बस अपनी बदगुमानी के अंधेरे में डूबता जा रहा था। गलती हो गई मुझसे, मैंने तुम पर यकीन कर लिया, मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी समझा और तुमने साबित कर दिया कि तुम कभी किसी की नहीं हो सकती। इसकी आवाज बुलंद होती गई और हर लफ्ज के साथ हानिया की सांसें टूटती जा रही थी। आंखों से आंसू बहने लगे। इसने कानों पर हाथ रख लिए, जैसे वो ये सब सुनने से खुद को बचाना चाहती हो। खुदा के लिए खामोश हो जाए, मेरी बात सुन ले। वो बेख्तियार चीख पड़ी। इसकी आवाज में दर्द था, इल्तिजा थी। वो एक कदम आगे बढ़ी और लरसते हाथों से आर्यन के हाथ थाम दिया। आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? आप मेरी जिंदगी में आने वाले पहले और आखिरी इंसान हैं। मैंने कभी इसकी आवाज तोड़ गई, मगर इसकी आंखें सच बोल रही थी। वो पूरी शिद्दत से इसे यकीन दिलाना चाहती थी कि वो बेकसूर है, मगर सवाल यह था कि क्या आर्यन के दिल तक इसकी बात पहुंच भी पा रही थी या नहीं। अश्कों से भीगी आंखों के साथ वो इसी शख्स के सामने अपने किरदार की गवाही दे रही थी, जो हकीकत में इसकी पाकिज़गी का सबसे बड़ा गवाह था। कल तक वही था जिसने इसके करीब आकर इसके वजूद की सच्चाई को महसूस किया था, मगर आज इसकी आंखों में शक उतर आया था।
आर्यन ने इसे कंधों से थामकर बेड पर बिठाया और खुद इसके बेहद करीब झुक गया। इसकी आवाज में तकलीफ भी थी और जिद भी। कल तक मैं हर बात मान लेता था, तुम्हारी आंखों के आंसू, तुम्हारी तकलीफ सब सच लगता था, लेकिन अब, इसने तलखी से कहा, तुम जानती हो ना मैं तुम्हें किसी के साथ बांट नहीं सकता, फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया। हानिया ने नफी में सर हिलाते हुए रोते रोते कहा, खुदा की कसम ये बच्चा आपका है, आपके अलावा मेरी जिंदगी में कोई नहीं आया। मगर आर्यन के ज़हन में बस एक ही बात गूंज रही थी, वक्त का वो हिसाब जो इसके दिल में जहर घोल चुका था। अगर तुम सच नहीं बताओगी तो सारी जिंदगी पछताओगी, इसने सर्द लहजे में कहा और इसकी लाख मिन्नतों वजाहतों के बावजूद इसे इसी हाल में छोड़कर चला गया। इस रात हानिया की दुनिया जैसे रुक गई। वो ना जानती थी वो कहाँ गया है और ना ये कि वापस आकर क्या करेगा। सुबह होने तक वो आंखों में नींद लिए बगैर इसका इंतजार करती रही। जब वो वापस आया भी तो इसके रवैये में ऐसी सर्द मेरी थी जैसे वो इसे पहचानता ही ना हो। इसने बात करना छोड़ दिया, इसके मैसेजेस, कॉल्स सब नजरअंदाज कर दिए। हानिया ने हजारों बार राबिता करने की कोशिश की, मगर हर बार खामोशी ही इसका मुकद्दर बनी। घर वालों से इसने अपनी हालत छुपा ली, बहाना बनाकर खुद को कमरे तक महदूद कर लिया, क्योंकि इसे डर था कि अगर सच सामने आ गया और आर्यन ने सबके सामने इसे बच्चे को मानने से इनकार कर दिया तो वो ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अगले चंद दिन इसके लिए क़यामत से कम ना थे। हर लम्हा वो इसी इंतज़ार में गुजरता कि शायद आर्यन बात कर ले, शायद इसकी आंखों में दोबारा वही मोहब्बत लौट आए। मगर आर्यन ने खुद को इससे मुकम्मल तौर पर दूर कर लिया था, यहाँ तक कि इसने साफ कह दिया कि अगर वो अपने रिश्ते को मज़ीद बिखरता नहीं देखना चाहती तो इससे बात करने की कोशिश भी ना करें। ये अल्फाज हानिया के दिल में ऐसे उतरे कि वो खामोश हो गई। मगर इस खामोशी के पीछे एक तूफान था, यह कैसा खौफ कि अगर आर्यन ने इस बच्चे को कबूल ना किया तो इसकी दुनिया कहाँ जाएगी। और वो लड़की जो अपनी पूरी जिंदगी इस एक शख्स के नाम कर चुकी थी, अब इसी के बगैर खुद को मुकम्मल तौर पर टूटता हुआ महसूस कर रही थी। वो बार बार यही सोच रही थी कि आखिर डॉक्टर ने ऐसा क्यों कहा। हर गुजरते लम्हे के साथ इसका ज़हन जैसे उलझता जा रहा था और सर फटने को आ रहा था। इसी कश्मकश में वो सब डिनर टेबल पर बैठे थे, जहाँ एक अजीब से खामोशी ने फिजा को जकड़ रखा था। उफ़त बेगम सब महसूस कर रही थी, मगर हस्बे आदत खामोश थी, क्योंकि वो मियाँ बीवी के मामलात में मुदाखलत को दुरुस्त नहीं समझती थी। अचानक आर्यन ने खाना खाते हुए सर्दी लहजे में कहा कि वो बैरून मुल्क जा रहा है। इसके हाथ की जंबिश रुक गई और हानिया की नम आंखें फौरन इसके चेहरे पर जम गई। कल बताया था मैंने, सब तैयारी मुकम्मल है, सुबह की फ्लाइट है। इसके अल्फाज सीधे मगर बेहिस थे। उफ़त बेगम चौंक गई। तुम दोनों जा रहे हो? उन्होंने नरमी से पूछा, मगर आर्यन ने फौरन नफ़ी में सर हिला दिया। नहीं, मैं अकेला जा रहा हूँ। इस जवाब ने जैसे हानिया के अंदर कुछ तोड़ दिया। वो बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोके बैठी थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इसके रिश्ते का भरम सबके सामने बिखर जाए। वो जानती थी ये जाना महज सफ़र नहीं, बल्कि इसके लिए सज़ा है। इस रात इसने खुद को टूटते देखा था। इसने हर मुमकिन कोशिश की, हर दलील दी, यहाँ तक कि अपने वजूद में पलती इस नन्ही सी जान पर भी एक लम्हे को इसे गुस्सा आया कि शायद इसी ने इसकी मोहब्बत छीन ली। आर्यन ने इसे छोड़ा नहीं था, मगर इसके एतमाद को इस तरह मार दिया था कि वो जिंदा होकर भी बेचैन महसूस करने लगी थी, जैसे अंदर ही अंदर कोई लाइलाज जख्म इसे खोखला कर रहा हो। इसी बेबसी में इसने हिम्मत करके कहा, एक बार टेस्ट करवा लेते हैं, सब वाज़ा हो जाएगा। यह कहना इसके लिए आसान नहीं था। इसने अपनी इज्जत नफस इसके कदमों में रख दी थी, मगर आर्यन ने बेरहमी से इनकार कर दिया। मुझे किसी सबूत की ज़रूरत नहीं, जो फैसला कर लिया है वो नहीं बदलेगा, और मैं नहीं चाहता कि तुम इस रिश्ते को तमाशा बनाकर मुझे इसे ख़त्म करने पर मजबूर करो। इसके अल्फाज पत्थर की तरह सख्त थे। इसने गुस्से में इसका चेहरा पकड़ लिया, वही चेहरा जिसे कभी वो मोहब्बत से थामता था, और अगले ही लम्हे इसका हाथ इसकी गर्दन तक आ गया। हानिया की सांस रुकने लगी, आंखों से आंसू बहते रहे, मगर वो फिर भी कांपती आवाज में बोली,
میں قسم کھا کر کہتی ہوں، مگر اس کی بات ادھوری رہ گئی، کیونکہ اس لمحے ان کے درمیان محبت نہیں بلکہ صرف درد اور ٹوٹا ہوا یقین باقی رہ گیا تھا۔ اور کتنی قسمیں کھاؤ گی تم؟ آریان کی آواز میں تھکن بھی تھی اور بے رحمی بھی۔ اس بچے کی یا کسی اور کی؟ مجھے کچھ نہیں سننا، مجھے تم پر یقین نہیں۔ اس کے الفاظ ہانیہ کے دل میں ایسے اترے کہ وہ ایک لمحے کو سن ہو گئی، پھر جیسے ساری ہمت ٹوٹ گئی اور وہ بے اختیار اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ آنسو اس کے چہرے سے بہتے ہوئے زمین پر گر رہے تھے۔ جدائی موت سے بھی زیادہ تکلیف دیتی ہے، مجھے اس حال میں اکیلا مت چھوڑیں پلیز۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، وہ اس شخص سے رحم مانگ رہی تھی جسے اس نے محبت کی آخری حد تک وفا کی تھی، مگر محبت کبھی کبھی انسان کو بچانے کے بجائے اور زیادہ توڑ دیتی ہے۔ آریان نے ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، وہ اپنا بیگ اٹھا کر اسی رات چلا گیا، حالانکہ جانا اسے اگلی صبح تھا۔ ہانیہ وہی رہ گئی، ٹوٹی ہوئی، خالی ہاتھ۔ وہ نہیں جانتی تھی اس نے گھر والوں سے کیا کہا، مگر یہ واضح تھا کہ اب تک کسی کو ان کے درمیان پیدا ہونے والی ڈرار کا علم نہیں تھا۔ شاید اگر کسی کو پتہ چل جاتا تو کچھ سمجھ جاتا، مگر نہ اس نے کسی کو بتایا اور نہ ہی ہانیہ میں اتنی ہمت بچی تھی کہ سب کچھ بیان کر پاتی۔ وہ رات اس نے روتے ہوئے گزاری، ہر سسکی کے ساتھ اس نے دعا کی کہ کاش وہ سب ختم ہو جائے، وہ خود بھی، اور اس کے اندر پلتی وہ ننھی سی جان بھی جسے وہ ایک لمحے کو اپنی تباہی کی وجہ سمجھ بیٹھی تھی۔ کمرہ اس پر تنگ ہو رہا تھا، سانس لینا مشکل تھا، اور اسی اذیت کے بیچ اسے وہ پہلی رات یاد آئی جب وہ اسی کمرے میں دلہن بن کر آئی تھی، خوشیوں سے بھری ہوئی آنکھوں میں خواب لیے۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ قسمت اس پر اتنی مہربان ہو سکتی ہے کہ اسے آریان جیسا شخص سے ملے، وہ جس کی شخصیت میں ایک عجیب سی کشش تھی، جسے دیکھ کر لوگ ٹھہر جاتے تھے، جس کی مسکراہٹ سامنے والے کو خاموش کر دیتی تھی، وہ جو ہر محفل میں سب سے نمایاں ہوتا تھا، وہی شخص اس کے سامنے اپنے دل کی بازی ہار گیا تھا۔ ہانیہ ایک سادہ سے گھر کی لڑکی تھی، مگر آریان کی ماں عفت بیگم سمجھدار اور نفیس خاتون تھی۔ جب آریان نے اپنی پسند کا ذکر کیا تو انہوں نے صرف اتنا کہا تھا، اگر میرے بیٹے نے چنا ہے تو وہ خاص ہی ہوگی۔ اور جب انہوں نے ہانیہ کو دیکھا، اس کی باتوں میں سچائی اور آنکھوں میں معصومیت محسوس کی، تو انہیں یقین ہو گیا کہ ان کے بیٹے نے واقعی ایک نہایت پاک اور سچی لڑکی کو اپنی زندگی کے لیے چنا ہے۔ مگر آج وہی سچائی، وہی معصومیت شک کے بوجھ تلے دم توڑتی نظر آ رہی تھی۔ وہ اس انتخاب پر دل سے مطمئن تھی، ایک عجیب سی خوشی ان کے لہجے اور آنکھوں میں جھلک رہی تھی۔ اسی چاہت کے ساتھ وہ ہانیہ کا رشتہ مانگنے گئی تھی تو اس کے والد کے پاس انکار کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ سامنے ایک باوقار خاندان تھا، شائستہ لوگ تھے، اور سب سے بڑھ کر اپنی بیٹی کی آنکھوں میں چمکتی ہوئی خوشی صاف بتا رہی تھی کہ وہ اس فیصلے سے کتنی راضی ہے۔ یوں چند سادہ لمحوں میں ایک نیا رشتہ قائم ہو گیا، اور نکاح کے اس بندھن نے ہانیہ کو اس کی دنیا بدل کر ایک نئے نام سے جوڑ دیا۔ وہ سب کچھ ایک خوبصورت خواب جیسا تھا، ایسا خواب جو رنگوں سے بھرا ہوا ہو، جو دل کو اپنی چمک سے لبھائے، مگر چھونے کی کوشش کرو تو ہوا میں بکھر جائے۔ اور اس خواب کی سب سے روشن جھلک وہ لمحہ تھا جب وہ اس کے سامنے بیٹھی تھی اور آریان اسے مسحور نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں پتا ہے سرخ رنگ تم پر کتنا جچتا ہے؟ اس کی آواز میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ ہانیہ نے چونک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، دل کی دھڑکن جیسے بے قابو ہو گئی۔ پہلی بار جب میں نے تمہیں بارش میں دیکھا تھا، تم اسی رنگ میں تھی، تبھی سوچ لیا تھا کہ ایک دن تم اسی طرح میری زندگی کا حصہ بنو گی۔ اس کے الفاظ میں خواب بھی تھے اور یقین بھی۔ ہانیہ ہلکے سے مسکرائی۔ یہ خواب نہیں، تعبیر ہے، کیونکہ خواب تو ٹوٹ جاتے ہیں اور تعبیر ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ اس کی سادہ سی بات نے آریان کو مسکرا دیا۔ وہ اس کی معصومیت پر فریفتہ ہو گیا۔ بے اختیار جھک کر اس نے اس کے چہرے کو چھوا تو ہانیہ کے گال مزید سرخ ہو گئے۔ شام کے رنگ جیسے ہی اس کے چہرے پر اتر آئے تھے، اس نے نظریں جھکا لی، مگر دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ آریان اس کے قریب آیا، اس کے وجود کی لرزش کو محسوس کرتے ہوئے اس نے نرمے سے اسے اپنی طرف کھینچا۔ ان کے درمیان فاصلے کم ہوتا گیا اور کمرے کی فضا جیسے خود بخود خاموش ہو گئی۔ وہ لمحہ ان کے لیے خاص تھا، نرم، خاموش اور جذبات سے بھرا ہوا۔
जैसे वक्त खुद रुक कर इन्हें देख रहा हो, मगर वो नहीं जानते थे कि हर खूबसूरत लम्हे के पीछे एक अनदेखा साया भी होता है जो किसी भी वक्त इस रोशनी को निगल सकता है। और शायद इनकी कहानी में भी वो साया आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा था। वो आंखें मूंदे इस लम्हे को महसूस कर रही थी, जैसे वक्त रुक गया हो और सिर्फ इसकी सांसों की धड़कन बाकी रह गई हो। आर्यन की खुरबत इसके वजूद पर एक नरम सी हिद्दत बनकर फैल रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता इसके भारी जेवरात उतारते हुए इसके कानों में धीमे सरगोशियां खोल रहा था। इस दिन बारिश में मैंने तुम्हें बस देखा था, महसूस किया था। तुम्हारी भीगी लट्टें जैसे मेरे दिल पर बरस रही थी। इसकी आवाज में एक अजीब सा जादू था। हानिया ने पहले कभी किसी के लबों से ऐसा इतराफ नहीं सुना था। इसके दिल पर जैसे ही एक मीठी सी लर्जिश उतर गई। इसने आंखें खोले बगैर ही आहिस्ता से कहा, मैं वादा करती हूँ कभी आपका यकीन नहीं तोड़ूंगी, कभी आपकी मोहब्बत को धुंधला नहीं होने दूंगी। आर्यन ने मुस्कुराते हुए इसका हाथ अपने हाथों में लिए और इन्हें अपनी आंखों से लगा लिया। मैं भी तुम्हें कभी खुद से जुदा नहीं करूंगा, लेकिन मुझे मजबूर मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें किसी के साथ बांट नहीं सकता। इसके अल्फाज में शिद्दत थी, एक ऐसी शिद्दत जो मोहब्बत को जिद में बदल देती है। वो इसके करीब था, इसकी मौजूदगी इसके दिल की धड़कनों को और तेज कर रही थी। हानिया ने बेख्तियार अपना चेहरा इसके सीने में छुपा लिया। इसके बाल इसके हाथों में उलझ गए, जैसे कोई नरम रात अपने साए फैला रही हो। कमरे की मध्यम रोशनी, खामोश फिजा और धड़कते सांसें सब मिलकर इस रात को खास बना रहे थे। वो इसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी। एक ऐसी रात जिसमें इसने खुद को मुकम्मल तौर पर इसके नाम कर दिया। और फिर यह सिर्फ एक रात नहीं रही, आने वाले दिनों में भी वही गुर्बत, वही सरगोशियां, वही एहसास इसके गिर्द एक हिसार बनाए रखते। इसे बार बार यह एहसास दिलाते कि वो इसकी दुनिया का सबसे कीमती हिस्सा है। इस घर में अब वो तन्हा नहीं थी, इसके साथ इसके अपने लोग थे। आर्यन, इसकी माँ और इरफान जो इसके घर का हिस्सा था। यह कैसा घर जहाँ रिश्ते कम थे मगर वाबस्तगियां गहरी थी, जहाँ मोहब्बत कम लफ्जों में मगर पूरी शिद्दत से महसूस की जाती थी। और वो नहीं जानती थी कि यही शिद्दत एक दिन इसकी सबसे बड़ी आजमाइश बन जाएगी। वक्त ने जैसे अचानक करवट ली और हालात का रुख बदल गया। मोहब्बत से बनाए गए इस रिश्ते में कब शक ने अपनी जगह बना ली, किसी को एहसास तक ना हुआ। वो बदगुमानी एक ऐसे साए की तरह थी जो खामोशी से इनकी खुशियों पर मंडला रही थी। और सबसे पहला वार इसी दिल पर हुआ जो सबसे ज्यादा नरम था। आर्यन का वो एक दिन यूं गया कि पलटकर देखना भी गवारा ना किया। कहाँ गया, क्यों गया, ये सब सवाल हानिया के लिए बेमानी हो गए थे। इसके लिए बस एक हकीकत काफी थी कि वो इसे छोड़कर चला गया है। इसकी दुनिया जैसे वही था। इसकी सुबह इसकी आवाज से शुरू होती और शामें इसी के इंतजार में ढलती थी। अब हर लम्हा खाली और बोझल हो गया था। इसी उदासी में उफत बेगम कमरे में आई, साथ मुलाजिमा के हाथ में सौंप था। मगर हानिया को इसकी खुशबू से ही मतली महसूस होने लगी। वो इसके करीब बैठ गई और नरमी से इसके हाथ पर अपना हाथ रखा। मैं जानती हूँ तुम उदास हो, मगर आर्यन का यूं अचानक चले जाना मुझे भी अजीब लग रहा है। क्या तुम दोनों के दरमियान कुछ हुआ है? इनके लहजे में शफकत थी। हानिया ने नजरें झुका ली, आंसू जैसे अब खुश हो चुके थे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, इसने बामुश्किल कहा। उफत बेगम ने मुलाजिमा को जाने का इशारा किया और खुद सूप का प्याला उठा लिया। 2 दिन से तुमने कुछ नहीं खाया, ये जिद छोड़ दो, अपने हालात देखो, यूं खुद को तकलीफ देना ठीक नहीं। वो इसे समझाते हुए चम्मच इसकी तरफ बढ़ाने लगी, मगर अचानक हानिया के चेहरे का रंग बदल गया। इसने जल्दी से बिस्तर का सहारा छोड़ा और तेजी से एक तरफ झुक गई। शदीद मतली ने इसे बेहाल कर दिया। उफत बेगम चंद लम्हों के लिए साकित रह गई, फिर जैसे एक हकीकत इन पर आश्कार हुई, इनकी आंखें नम हो गई। वो धीरे से इसके पास आई और इसे अपने सीने से लगा लिया। हानिया भी जैसे टूटकर इनसे लिपट गई। इसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि ये रोना खुशी का है या इस दुख का जो इसके अंदर जमा हो चुका था। उफत बेगम ने इसके माथे को प्यार से चूमा और धीमी आवाज में कहा, क्या तुम्हें लगता है कि वो ये सब जानने के बाद भी तुमसे दूर रह पाएंगे? मगर हानिया के दिल में अब भी वही खौफ जिंदा था कि शायद इस बार सब कुछ पहले जैसा ना रहे। हरगिज नहीं।
وہ تم سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتا۔ میری جان، خود کو سنبھالو، اچھی طرح کھاؤ پیو، مسکراتے رہو، تم ماں بننے والی ہو۔ وفد بیگم کی نرم آواز میں دلاسا تھا، مگر ہانیہ کے یہ الفاظ کسی مرہم جیسے نہیں تھے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہی خوشخبری اس کی محبت کو اس سے دور لے گئی ہے۔ اسی ایک بات نے اس کے اور آریان کے درمیان ایسی دیوار کھڑی کرتی تھی جسے وہ چاہ کر بھی گرا نہیں پا رہے تھی۔ وفد بیگم نے آریان سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے صاف انکار کر دیا۔ نہ وہ کچھ سننا چاہتا تھا اور نہ ہی کسی وضاحت کا موقع دینا چاہتا تھا۔ یوں بات سلجھنے کے بجائے اور بگڑتی چلی گئی۔ اس نے ہانیہ کو ہر راستے سے دور کر دیا، حتیٰ کہ رابطے کے تمام دروازے بند کر دیے۔ وہ چاہ کر بھی اس سے بات نہیں کر سکتی تھی، نہ اس کی آواز سن سکتی تھی۔ ہر گزرتا دن اس کے لیے اذیت بن چکا تھا۔ پہلے ہفتے نے تو اسے اندر سے توڑ کر رکھ دیا، جیسے اس کے بغیر سانس لینا بھی مشکل ہو۔ حالانکہ بات یہ غلط فہمی سے شروع ہوئی تھی، مگر فاصلے بڑھتے گئے اور وہی غلط فہمی زہر بن گئی۔ شام ڈھلے وہ خاموشی سے چھت پر آ گئی۔ سرمئی لباس میں وہ خود بھی کسی اداس شام کا حصہ لگ رہی تھی۔ بال بکھرے ہوئے، آنکھیں بے رونق، چہرہ تھکا ہوا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے کاغذ پر لکھی سطریں نہ جانے کتنی دیر تک پڑھی۔ آنسو چپ چاپ گرتے رہے۔ اچانک اسے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ پلٹی تو عرفان چند قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ ہاتھ میں کچھ کھانے کی چیزیں تھیں۔ بھابھی، کچھ کھا لیجیے، اس نے آہستہ سے کہا۔ وہ اس کے قریب آیا اور اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے بولا، کیا آپ دونوں کے درمیان سب ٹھیک نہیں؟ ہانیہ کے لبوں پر ایک بے جان سی مسکراہٹ آئی۔ کاش وہ ناراض ہوتے تو میں منا لیتی۔ اس کے جواب نے عرفان کو خاموش کر دیا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، تو پھر بات کیا ہے؟ مگر ہانیہ نے بس سر جھکا لیا۔ اس کے چہرے پر پھیلی اداسی سب کچھ کہہ رہی تھی۔ کچھ لمحوں کے خاموشی کے بعد اس نے دھیمی آواز میں کہا، کیا تم میری بات کروا سکتے ہو اسے؟ اس کی آواز میں ایسی بے بسی تھی کہ عرفان نے مزید سوال نہیں کیا۔ اس نے فوراً اپنا فون نکالا اور آریان کو کال ملا دی۔ فون اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے وہ خاموشی سے ایک طرف ہو گیا۔ ہانیہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے جیسے ہی کال اسکرین کو دیکھا، دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ کال اٹھائی گئی۔ اسکرین پر آریان کا چہرہ نمودار ہوا، سرد بے تاثر، جیسے کوئی اجنبی ہو۔ ہانیہ کے لب کانپے۔ آریان! اس نے اتنی شدت سے اس کا نام لیا کہ آواز خود اس کے دل میں چپ گئی، مگر دوسری طرف سے بس ایک سرد سا جملہ آیا، کیسی ہو تم اور تمہارا بچہ؟ یہ الفاظ سن کر جیسے اس کے اندر کچھ اور ٹوٹ گیا، کیونکہ اس سوال میں فکر کم اور فاصلے زیادہ محسوس ہو رہے تھے۔ وہ اس کی آواز سننے کے لیے ترس گئی تھی، مگر جب آخر کا رابطہ ہوا تو الفاظ نے مرہم کے بجائے زخم اور گہرا کر دیا۔ آریان نے اسے بات مکمل کرنے تک کا موقع نہیں دیا۔ اس کی روتی ہوئی آواز کو جیسے ایک لمحے میں خاموشی کر دیا۔ خود کو مجھ تک ہی محدود رکھو، کسی اور کو درمیان میں مت لاؤ، مجھے سکون سے رہنے دو۔ اس کے لہجے کی سردی نے ہانیہ کے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ اس نے ٹوٹتی ہوئی آواز میں پوچھا، آپ واپس کب آئیں گے؟ مگر جواب میں ایک تلخ سی مسکراہٹ تھی، جس دن تم سچ تسلیم کر لو گی، شاید اس دن۔ اس کے الفاظ میں یقین نہیں، صرف الفاظ تھا۔ ہانیہ نے بے بسی سے کہا، میں آپ کو اور کتنا یقین دلاؤں؟ آپ کے علاوہ میری زندگی میں کوئی نہیں آیا۔ مگر وہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ امید ہے آج کے بعد تم کال نہیں کرو گی، اس نے بے رحمی سے کہا اور کال کاٹ دی۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی، جیسے اس کی سانس بھی وہی رک گئی ہو۔ وہ نہ جانے کتنی دیر تک وہی بیٹھی روتی رہی، سر گھٹنوں میں چھپائے۔ عرفان آ کر خاموشی سے اس کے ہاتھ سے فون لے گیا، مگر وہ جیسے کسی اور ہی دنیا میں کھو چکی تھی۔ اسے کوئی دلاسا نہیں دے پا رہا تھا۔ اس کے سامنے اب صرف دو راستے تھے اور دونوں ہی اذیت ناک لگ رہے تھے، مگر پھر اس نے خود کو سنبھالنے کا فیصلہ کیا۔ آہستہ آہستہ اس نے خود کو سمیٹنا شروع کیا، مسکرانا سیکھا، اپنے چہرے پر ایک ایسا سکون لانا شروع کیا جو حقیقت میں تھا ہی نہیں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس نے کچھ غلط نہیں کیا، قصور اس کا نہیں تھا۔ پھر بھی آریان کی بے رخی سے اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہی تھی۔ وفد بیگم نے بھی یہی سمجھا کہ شاید سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ وہ اس کی بہتر ہوتی حالت دیکھ کر مطمئن ہو گئی، جبکہ حقیقت اس کے دل میں کہیں دفن تھی۔
عرفان نے اس کا خاص خیال رکھنا شروع کر دیا، پہلے سے بھی زیادہ، شاید ہمدردی میں، شاید اس خاموش درد کو سمجھ کر۔ اس کی ہلکی پھلکی باتوں پر وہ چند لمحوں کے لیے ہنس دیتی اور پھر خاموش ہو جاتی۔ کبھی کبھار اپنے والد کے پاس چلی جاتی، مگر وہاں بھی خود کو سنبھال کر رکھتی، کسی کو کچھ اندازہ نہ ہونے دیتی۔ ایک دن عرفان نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ جب ہنستی ہیں نا تو واقعی بہت اچھی لگتی ہیں، میرے لیے بھی ایسی ہی کوئی بیوی ڈھونڈ دیجیے۔ اس کی بات پر وہ ہلکا سا مسکراتی، اب تو تمہیں خود ہی ڈھونڈ لینی چاہیے، اس نے شال کو سمیٹتے ہوئے کہا۔ کمرے میں ایک ہلکی سی نرمی آ گئی، جیسے کچھ لمحوں کے لیے سب ٹھیک ہو گیا ہو، مگر حقیقت اب بھی وہی تھی، یہ خاموش درد جو اندر ہی اندر اسے ہر دن تھوڑا اور توڑ رہا تھا۔ وہ ہلکی پھلکی باتوں میں خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک کمر کے نچلے حصے میں اٹھنے والے شدید درد نے اسے بے حال کر دیا۔ اس نے سنبھل کر اٹھنا چاہا تاکہ کمرے تک جا سکے، مگر قدم ساتھ نہ دے سکے اور وہ وہی بیٹھنے پر مجبور ہو گئی۔ چہرے کا رنگ ایک دم بدل گیا۔ توفت بیگم گھبرا کر اس کے قریب آئی، سب ٹھیک ہے نا؟ مگر اس وقت درد اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ وہ کچھ بولنے کے قابل ہی نہ رہی۔ چند لمحوں میں وہ پسینے سے بھیگ گئی، ہر سانس ایک آزمائش بن گئی۔ اس لمحے اسے شدت سے اس شخص کی کمی محسوس ہوئی جو ہر مشکل میں اس کا سہارا بنتا تھا، جو اس کا ہاتھ تھام کر اسے حوصلہ دیتا تھا، مگر وہ کہیں دور تھا، بہت دور۔ درد کی شدت میں اسے یوں لگا جیسے زندگی اور موت کے بیچ کھڑی ہو۔ ایک لمحے کو اس نے دل ہی دل میں خواہش کی کہ کاش وہ ایک بار اسے دیکھ لے، چاہے وہ کتنا ہی بے رحم کیوں نہ ہو۔ حقیقت یہی تھی کہ وہ اب بھی اس سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ وقت جیسے رک رک کر گزر رہا تھا۔ گھنٹوں کی اذیت کے بعد آخرکار وہ لمحہ آیا جب اس کی تمام تکلیف ایک میٹھی سی تھکن میں بدل گئی۔ نرس نے نرمی سے دو ننھے وجود اس کے قریب لا کر رکھے اور وہ انہیں دیکھ کر سب درد بھول گئی۔ رب نے اسے ایک نہیں بلکہ دو بیٹوں کی نعمت سے نوازا تھا۔ وہ جانتی تو تھی کہ جڑواں بچے ہیں، مگر دل کے کسی کونے میں وہ ایک بیٹی کی خواہش بھی رکھتی تھی، ایک ایسے ساتھی جو اس کے دکھ سکھ کے ہمراز بنتی۔ مگر تقدیر کے فیصلے ہمیشہ اپنی جگہ کامل ہوتے ہیں۔ افت بیگم خوشی سے نہال تھی، مگر ہانیہ نے خاموشی سے ایک فیصلہ کیا کہ ان بچوں کی کوئی خبر آریان تک نہ پہنچے، اور افت بیگم نے بھی اس کی خواہش کا احترام کیا۔ یوں وہ ننھے پھول اس گھر کی رونق بن گئے۔ ان میں سے ایک کی جھلک بالکل آریان جیسی تھی، گہری آنکھیں، صاف رنگت۔ وہ اسے دیر تک دیکھتی رہی اور بے اختیار اس کے ماتھے کو چوم لیا، جبکہ دوسرا بچہ اس کا اور آریان کا حسین امتزاج تھا۔ وہ مسکرا تو دی، مگر دل کے کسی کونے میں یہ خلا اب بھی موجود تھا۔ اسے یہ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ آریان نے اس خبر پر کیا رد عمل دیا یا دیا بھی ہے یا نہیں، مگر اب اس نے خود کو اس حقیقت کے حوالے کر دیا تھا کہ اگر وہ اس کے ساتھ نہیں ہے تو وہ اس کے بغیر بھی جینا سیکھ لگی۔ اس نے اپنی ساری کوششیں ترک کر دی اور وقت کے ساتھ خود کو بچوں میں مصروف کر لیا۔ دوسری طرف آریان اپنی ضد اور انا میں جکڑا ہوا تھا۔ عرفان کبھی کبھار بچوں کا ذکر چھیڑ دیتا، مگر وہ سن کر بھی انسنا کر دیتا، جیسے دل کی گھٹن کو اور گہرا ہونے دے رہا ہو۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا، جاننا چاہتا تھا، مگر اپنی انا کے سامنے ہار جاتا تھا۔ اسی کشمکش میں ایک دن وہ عرفان کے ساتھ بیٹھا تھا، سامنے لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا کہ اچانک پیچھے سے آنے والی ایک آواز نے اسے چونکا دیا، جیسے ماضی نے اچانک پلٹ کر اسے پکار لیا ہو۔ وہ جانتی تھی کہ عرفان کسی سے بات کر رہا ہے، مگر اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا، بس خاموشی سے کمرے میں داخل ہوئی۔ افت بیگم کے ساتھ اسے کہیں جانا تھا، اس نے بڑے بچے کو ساتھ لے لیا، جبکہ ننھا روحان عرفان کے پاس چھوڑنا تھا۔ ویسے بھی روحان کو اس کے ساتھ ایک خاص مانوسیت تھی، وہ اس کے بغیر بے چین ہو جاتا تھا۔ عرفان، اسے تھام لو، ہم بس تھوڑی دیر میں واپس آ جائیں گے۔ میڈ ہے، مگر یہ تمہارے ساتھ ہی رہنا چاہ رہا ہے، اس نے جلدی سے کہا اور بچہ اس کے حوالے کر دیا۔ عرفان کی توجہ فوراً اس ننھے سے وجود پر مرکوز ہو گئی جو اب 8 ماہ کا ہو چکا تھا، مگر دوسری طرف اسکرین کے پاس بیٹھا شخص بے چینی سے کروٹیں بدل رہا تھا۔ وہ چاہتا تو اسی لمحے کال ختم کر سکتا تھا، سب کچھ بند کر سکتا تھا، مگر نہ جانے کیوں اتنے عرصے بعد اس آواز کی کھنک نے اسے روک لیا، جیسے دل نے ایک چور دروازہ کھول دیا ہو۔ عرفان نے روحان کو گود میں اٹھایا اور نرمی سے جھلانے لگا۔ بچہ معصومیت سے کھیل میں مگن تھا،
کبھی کبھی اس کی نظریں اسکرین کی طرف اٹھ جاتی جہاں کوئی اسے شدت سے دیکھ رہا تھا۔ اسی لمحے اس کی نظر پڑی اور وہ ٹھٹک گیا۔ سامنے جو بچہ تھا وہ جیسے اس کا عکس ہو، وہی رنگت، وہی آنکھیں، وہی چہرے کی ساخت، جیسے قدرت نے اسے ہی دوبارہ تراش کر سامنے رکھ دیا ہو۔ وہ بے اختیار اسے دیکھتا رہ گیا۔ دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ اس کا نام روحان ہے۔ عرفان کی آواز نے خاموشی توڑی۔ بچہ مسکرا رہا تھا اور اس مسکراہٹ نے جیسے ہی اس کے اندر کچھ ہلا دیا۔ چھوٹا ہے مگر شکل بالکل آپ پر گئی ہے، عرفان نے ہلکے سے کہا، مگر یہ جملہ اس کے لیے بجلی کی طرح تھا۔ اس نے فوراً نظریں پھیر لی، سانسیں بھاری ہونے لگی اور اگلے ہی لمحے اس نے کال ختم کر دی۔ مگر کال ختم ہونے سے سوال ختم نہیں ہوئے تھے۔ اس کے ذہن میں ایک ہی بات گونج رہی تھی، اگر سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا وہ سمجھتا رہا تو پھر یہ بچہ اس جیسا کیوں ہے؟ اس نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی، سر جھٹک کر ان خیالوں کو دور کرنا چاہا، مگر یہ آسان نہیں تھا۔ ہر گزرتا دن اس کے اندر بے چینی کو بڑھا رہا تھا۔ ہر شام اسے اسی ایک سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی اور آخرکار وہ خود کو روک نہ سکا۔ اگلی بار اس نے خود عرفان کو کال کی، صرف اس لیے کہ وہ اس بچے کو ایک بار پھر دیکھ سکے۔ عرفان ہچکچاہٹ میں تھا۔ بھابھی نے صاف منع کیا ہے، وہ نہیں چاہتی کہ آپ دونوں بچوں کو دیکھیں، اس نے نرمی سے کہا، مگر سامنے بیٹھا آریان خاموشی سے اسے گھورتا رہا۔ اس کی خاموشی میں ضد چھپی ہوئی تھی۔ کیوں؟ وہ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ اس کے لہجے میں ہلکا سا غصہ ابھر آیا۔ عرفان نے گہری سانس لی۔ یہ آپ خود بہتر جانتے ہیں، مگر اگر آپ اصرار کریں تو۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ آریان نے فوراً کہا، مجھے دونوں بچوں کو دیکھنا ہے۔ اس کی ضد صاف ظاہر تھی۔ عرفان چند لمحے سوچتا رہا۔ وہ اپنی بھابھی کا بھرم بھی نہیں توڑنا چاہتا تھا، مگر دل کے کسی کونے میں یہ بھی چاہتا تھا کہ شاید یہی موقع سب کچھ بدل دے۔ آخر اس نے آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے، میں شام کو انہیں اوپر لے جاؤں گا، تب کال کر لیتا ہوں۔ شام ہوتے ہی اس نے دونوں ننھے بچوں کو ساتھ بٹھایا۔ ایک جیسے کپڑوں میں وہ دونوں کسی خواب کی طرح لگ رہے تھے، معصوم، ہنستے مسکراتے۔ عرفان نے کال ملائی تو دوسری طرف جیسے انتظار پہلے سے موجود تھا۔ اسکرین پر آتے ہی آریان کی نظریں ان دونوں پر جم گئی۔ ایک لمحے کو وہ جیسے سانس لینا بھی بھول گیا۔ دونوں بچوں کی شکل و صورت میں اس کی اپنی جھلک تھی۔ آنکھیں نم ہونے لگی، لبوں پر بے اختیار ماشاءاللہ آ گیا۔ وہ یقین اور انکار کے درمیان جھول رہا تھا۔ اسی لمحے پیچھے سے وہ نمودار ہوئی، آنکھوں میں حیرت اور نمی لیے۔ اس نے ایک نظر اسکرین پر ڈالی اور سب کچھ سمجھ گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے آگے بڑھی اور دونوں بچوں کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ اب آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی ہے انہیں دیکھنے کی، مسٹر آریان؟ اس کی آواز میں دکھ بھی تھا اور غصہ بھی۔ آریان بس خاموشی سے اسے دیکھتا رہ گیا، جیسے اس کے پاس الفاظ ختم ہو گئے ہوں۔ یہ میرے بچے ہیں اور انہیں دیکھنے کا حق آپ نے خود کھو دیا ہے، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ جب آپ نے صاف کہہ دیا تھا کہ یہ آپ کے نہیں تو اب کیوں؟ اس کے ہر لفظ میں ٹوٹا ہوا یقین بول رہا تھا۔ اگر آپ کو ان کی موجودگی بھی برداشت نہیں تو میں خود انہیں لے کر چلی جاؤں گی، مگر انہیں آپ کے شک کے سائے سے دور رکھوں گی۔ عرفان شرمندہ سا ایک طرف کھڑا تھا، کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے ایک حد پار کر دی ہے، مگر شاید یہی وہ لمحہ تھا جس کا سامنا ہونا ضروری تھا۔ ہانیہ نے ایک آخری نظر اسکرین پر ڈالی، پھر بچوں کو سینے سے لگائے وہاں سے چلی گئی، مگر بات وہی ختم نہیں ہوئی۔ اس دن کے بعد اس نے عرفان سے بھی فاصلہ اختیار کر لیا۔ وہ اب کسی پر بھی بھروسہ کرنے کی قابل نہیں رہی تھی۔ اپنے بچوں کو وہ ہر اس سایے سے بچانا چاہتی تھی جو کبھی اس کی اپنی زندگی کو تاریک کر چکا تھا۔ اور آریان، وہ پہلی بار اپنے ہی یقین کے بوجھ تلے دبنے لگا تھا۔ کئی دنوں کی خاموشی کے بعد وہ پہلی بار عرفان کے کمرے میں آئی۔ اس کے قدم سست تھے مگر آنکھوں میں ایک عجیب سے ٹھہراؤ تھا۔ عرفان اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ شرمندگی اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھی۔ بھابھی، وہ معافی مانگنا چاہتا تھا مگر اس نے اسے بات مکمل کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ خاموشی سے ایک فائل اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ اس کی نظریں سیدھی عرفان کی آنکھوں میں تھی۔ یہ کام کر دو میرے لیے، یہ اسے پہچان دینا۔ اس کی آواز میں تھکن بھی تھی اور فیصلہ بھی، اور کہہ دینا کہ وہ میری اور میرے بچوں کی زندگی سے اتنی دور چلا جائے کہ اس کا سایہ بھی ہم تک نہ پہنچے۔ عرفان ساکت کھڑا رہ گیا۔ اس نے آہستہ سے فائل کھولی۔ چند لمحوں میں اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے، جیسے کسی نے اچانک اس کے سامنے سچ رکھ دیا ہو۔
اس کی آنکھوں میں حیرت بھی تھی اور افسوس بھی۔ اب اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ حقیقت کیا تھی اور کتنی بڑی غلطی ہو چکی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر ہانیہ کو دیکھا۔ وہ خاموش کھڑی تھی، مگر اس خاموشی میں ایک ٹوٹا ہوا یقین اور بے حد تھکن چھپی تھی۔ اس لمحے عرفان کے دل میں ایک فیصلہ جنم لے چکا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ اب خاموش رہنا بھی ایک جرم ہوگا۔ اس نے سوچ لیا کہ وہ سب کچھ سامنے لے کر آئے گا، چاہے اس کے لیے اسے کسی بھی حد تک جانا پڑے، کیونکہ اب بات صرف ایک رشتے کی نہیں رہی تھی، یہ انصاف کا معاملہ بن چکا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب آریان سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا، نہ بات کرے گا اور نہ ہی اس کی کسی بات کا حصہ بنے گا، بلکہ وہ سچ عفت بیگم تک بھی پہنچائے گا۔ اسی کشمکش میں وہ کافی دیر تک اسے رپورٹ کو خالی نظروں سے دیکھتا رہا۔ کاغذ کے چند جملوں نے جیسے اس کی دنیا ہلاتی تھی۔ واضح تھا کہ دونوں بچے اسی کے تھے۔ ڈی این اے کی ممارسات تقریباً مکمل تھی۔ سچ اتنا صاف تھا کہ انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، سانسیں بے ترتیب ہو گئی۔ وہ اپنی جگہ کھڑا نہ رہ سکا اور گھنٹوں کے بل زمین پر آ بیٹھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے لبوں سے ٹوٹا ہوا سوال نکلا، مگر جواب اس کے سامنے موجود تھا۔ حقیقت یہی تھی کہ اس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے رشتے کو تباہ کیا تھا۔ ایک لمحے کو بدگمانی نے اس محبت کو کچل دیا تھا جسے وہ بڑی چاہت سے حاصل کر پایا تھا۔ وہ خود سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ اذیت اس کے اندر اس طرح پھیل رہی تھی جیسے کوئی زہر رگوں میں اتر گیا ہو۔ اگلے ہی دن وہ ایک ماہر ڈاکٹر کے سامنے بیٹھا تھا۔ کافی دیر تک وہ خاموش رہا، جیسے الفاظ بھی اس کا ساتھ چھوڑ چکے ہوں۔ شرمندگی نے اسے جکڑ رکھا تھا، مگر آخرکار اس نے ہمت کر کے ساری بات بیان کر دی۔ ڈاکٹر نے غور سے سنا اور پھر سنجیدگی سے کہا، آپ ایک بڑی غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب آخری تاریخ پوچھی جاتی ہے تو مریضہ وہ تاریخ بتا دیتی ہے جو اسے یاد ہو، چاہے وہ شادی سے پہلے کی ہو یا بعد کی۔ اسی بنیاد پر اندازہ لگایا جاتا ہے، لیکن اصل حمل اکثر شادی کے بعد ہی ٹھہرتا ہے، خاص طور پر جب جوڑا جلدی کنسیو کر لے۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا، ہر لفظ اس کے دل پر بوجھ بن کر گر رہا تھا۔ ڈاکٹر نے مزید کہا، یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں، بہت سے کیسز میں ایسا ہوتا ہے، مگر بدقسمتی سے لوگ اسی چھوٹی سی بات کو شک کی بنیاد بنا لیتے ہیں۔ اس کے پاس اب کوئی جواز نہیں بچا تھا، نہ کوئی دلیل، بس ایک سچ تھا، کڑوا اور تکلیف دہ، کہ اس نے ایک معصوم رشتے کو اپنے ہی شک کے ہاتھوں توڑ دیا تھا، اور اب جو کچھ بچا تھا وہ صرف پچھتاوا تھا، بے حد گہرا، بے حد دیر سے آنے والا۔ شرمندگی اس قدر حاوی تھی کہ وہ سر اٹھا کر دیکھنے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور قدم جیسے خود بخود اسے وہاں سے دور لے جا رہے تھے۔ اس رات اس نے نیند کو قریب نہیں آنے دیا، ایک کے بعد ایک سگریٹ جلتی رہی، مگر دل کا بوجھ کم نہ ہوا۔ ہر کش کے ساتھ اسے اپنے کیے کا احساس اور زیادہ شدت سے ہونے لگا۔ وہ سوچ بھی نہیں پا رہا تھا کہ کس چہرے کے ساتھ وہ اس کے سامنے جائے گا، ان بچوں کے سامنے کھڑا ہوگا جنہیں اس نے ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ کیسے خود کو باپ کہے گا جبکہ اس نے خود ہی اس رشتے کو جھٹلا دیا تھا۔ اسے بار بار وہ لمحہ یاد آ رہا تھا جب وہ اس کے سامنے گریا کرتی کھڑی تھی، منتیں کر رہی تھی، سچ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور وہ اپنی ہی ضد اور شک میں اندھا ہو چکا تھا۔ اس کی ایک بھی بات اس کے دل تک نہیں پہنچی تھی۔ اب اس کے پاس ایک پچھتاوا تھا، ایک ایسا بوجھ جسے وہ چاہ کر بھی اتار نہیں سکتا تھا۔ گھر والوں نے بھی اس سے فاصلہ اختیار کر لیا تھا۔ عفت بیگم کو جب حقیقت کا علم ہوا تو ان کے لہجے میں پہلی بار سختی آئی۔ ہم نے تمہیں یہ نہیں سکھایا تھا کہ تم ایک بے قصور عورت پر الزام لگاؤ۔ ان کے الفاظ سیدھے دل میں اتر گئے تھے، اور پھر انہوں نے واضح کر دیا کہ اس کے لیے اس گھر میں جگہ اب پہلے جیسی نہیں رہی۔ کئی دنوں کی ہچکچاہٹ کے بعد اس نے حویلی واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہاں اس کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں ہوگا، بلکہ ہر نظر اس سے سوال کرے گی، ہر خاموشی اسے اس کے جرم کا احساس دلائے گی۔ پھر بھی وہ گیا، شاید اس امید میں کہ کچھ باقی رہ گیا ہو، کچھ جو ابھی مکمل طور پر ختم نہ ہوا ہو۔ اس نے عرفان کو کال کی اور وہی اسے لینے آیا۔ راستے بھر خاموشی ان کے درمیان چھائی رہی، جیسے الفاظ بھی اس لمحے کا بوجھ برداشت نہ کر پا رہے ہو۔ حویلی کے مرکزی دروازے پر قدم رکھتے ہی اسے روک دیا گیا۔ آواز میں وہی وقار تھا، مگر اب اس میں سرد میری شامل ہو چکی تھی۔ یہی رک جاؤ،
اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس نے بے یقینی سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ دل چاہا آگے بڑھ کر اس کے قدموں میں بیٹھ جائیں، مگر انہوں نے نگاہ تک نہ اٹھائی۔ یہ گھر اب میرے پودوں اور ان کی ماں کے نام ہے۔ اگر وہ اجازت دے تو ہی تم یہاں قدم رکھ سکتے ہو، ورنہ نہیں۔ ان کے الفاظ فیصلہ سنانے جیسے تھے اور وہ بغیر کچھ کہے پلٹ گئے۔ وہ چند لمحے وہی کھڑا رہا، جیسے زمین نے اسے جکڑ لیا ہو، پھر آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا اس دروازے تک پہنچا جہاں کبھی اس کا سب کچھ تھا۔ آج وہی دروازہ اس کے لیے اجنبی بن چکا تھا۔ اس نے ہمت جمع کی اور دستک دی۔ اندر سے کوئی جواب نہ آیا، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ سن رہی ہے۔ مجھے صرف ایک بات تم سے بات کرنی ہے۔ اس کی آواز میں وہ غرور نہیں تھا جو کبھی اس کی پہچان تھا۔ آج وہ صرف ایک ٹوٹا ہوا انسان تھا۔ اندر کھڑی وہ دیوار کی طرف رخ کیے خاموش رہی، پھر بغیر پلٹے بولی، آپ کا مجھ سے یا میرے بچوں سے کوئی تعلق نہیں رہا، آپ جا سکتے ہیں۔ اس کے الفاظ میں سرد فیصلہ تھا، کوئی لرزش نہیں، کوئی کمزوری نہیں۔ وہ یہ قدم آگے بڑھا۔ میں مانتا ہوں میں غلط تھا، میں نے تمہیں بہت دکھ دیا، میں معافی کے لائق نہیں، مگر یہ ایک بار، صرف ایک بار مجھے اپنے بچوں کی دیکھنے دو۔ اس بار وہ پلٹی، آنکھوں میں جمع برسوں کا درد۔ اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ اٹھا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر آ لگا۔ آواز نے فضا کو چیر دیا۔ وہ شخص جو کبھی کسی کی بلند ہوتے آواز برداشت نہیں کرتا تھا، آج خاموشی سے سر جھکائے کھڑا رہا۔ نکل جائے میرے زندگی سے مسٹر برہان شاہ۔ اس کی آواز کانپ نہیں رہی تھی، بلکہ پتھر کی طرح مضبوط تھی۔ میں ایسے مردوں سے نفرت کرتی ہوں جو اپنی انا کے لیے عورت کی عزت، اس کا کردار، سب کچھ رون دیتے ہیں۔ میں نے آپ سے محبت کی تھی، سچی، بے حد، اور آپ نے اسے شک کی آگ میں جلا دیا۔ وہ ایک لمحے کو رکا، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو، مگر الفاظ اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے، اور وہ پیچھے ہٹ گیا، کیونکہ اب ان دونوں کے درمیان صرف فاصلے نہیں تھے۔ یہ کیسا زخم تھا جو آسانی سے بھرنے والا نہیں تھا۔ وہ روتی ہوئی اپنی بات مکمل کر چکی تھی، اس محبت کا اعتراف بھی جو اب عشق بن چکی تھی، اور اس درد کا بھی جس نے اسے اندر سے توڑ دیا تھا۔ مگر اب وہ جان چکی تھی کہ ہر عشق اپنی منزل تک نہیں پہنچتا، کچھ محبتیں صرف آزمائش بن کر رہ جاتی ہیں۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا، بے بس، ٹوٹا ہوا۔ دل چاہ رہا تھا کہ یہ قدم آگے بڑھے، اسے اپنی باہوں میں بھر لے، اس کے آنسو اپنے لب سے سمیٹ لیے، مگر اب وہ یہ حق کھو چکا تھا۔ یہ فاصلے اس نے خود بنائے تھے، اور اب یہی فاصلے اس کی سزا تھے۔ بیڈ پر بیٹھے دونوں ننھے بچے اپنی ماں کو روتا دیکھ کر چونک گئے تھے۔ معصوم آنکھوں میں حیرت تھی، وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے، مگر بے چینی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ چند لمحے اور ٹھہری، پھر خاموشی سے پلٹ گئی، جیسے خود کو مزید کمزور ہونے سے بچا رہی ہو۔ وہ آگے بڑھا، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ان دونوں ننھے وجودوں کو تھام لیا، جیسے برسوں کی پیاس ایک لمحے میں بجھانا چاہتا ہو۔ بچے اس اجنبی لمح سے گھبرا کر زور زور سے رونے لگے، اور وہ بھی ٹوٹ گیا، انہیں اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بار بار چومتا رہا، جیسے اپنے جرم کا کفارہ ادا کرنا چاہ رہا ہو، مگر یہ لمح سے ان کے لیے اجنبی تھا۔ وہ اسے پہچانتے ہی نہیں تھے۔ کچھ ہی دیر میں عرفان اندر آیا۔ اس نے نرمی سے بچوں کو اس سے لے لیا، اور حیرت انگیز طور پر وہ فوراً خاموش ہو گئے، پھر ہلکے سے مسکرا دیے۔ اس لمحے نے اسے اندر تک چیر دیا۔ وہ حسرت بھری نظروں سے انہیں دیکھتا رہ گیا، جیسے کوئی اپنی ہی دنیا سے بے دخل ہو گیا ہو۔ وہ خاموشی سے کمرے سے نکل گیا، اس بار بغیر کچھ کہے، بغیر کسی ضد کے۔ وقت گزرتا رہا۔ 2 مہینے ایسے گزرے جیسے ہر دن اس کے لیے سزا ہو۔ کوئی دن ایسا نہ تھا جب وہ اس کے در پر نہ آیا ہو، کوئی شام ایسی نہ تھی جب وہ معافی نہ مانگتا ہو، کوئی صبح ایسی نہ تھی جو اس کے پیغام کے بغیر گزرتی ہو، مگر اس نے اپنے دل کو سخت کر لیا تھا۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ کچھ زخم صرف وقت کے حوالے کیے جاتے ہیں، واپس نہیں پلٹے جاتے۔ ہاں، اس نے اسے بچوں سے ملنے سے نہیں روکا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ایک باپ کا حق وہ چھین نہیں سکتی، مگر خود کو اس کے قریب آنے کی اجازت دینا وہ اب ممکن نہیں تھا۔ وہ محبت جو کبھی اس کی زندگی تھی، اب ایک یاد بن چکی تھی، ایک ایسی یاد جسے وہ بھولنا بھی چاہے تو بھلا نہ سکے، مگر دوبارہ جینا اب اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اور وہ اب بھی اسی دروازے پر کھڑا تھا، امید اور پچھتاوے کے درمیان کہیں کھویا ہوا، جہاں واپسی کا راستہ تو تھا، مگر منزل اب بدل چکی تھی۔
اس نے اجازت نہیں دی تھی، مگر اس دن عرفان کی منگنی تھی۔ یہ ایسی منگنی جس کے لیے اس نے خود اپنی پسند سے فیصلہ کیا تھا۔ افت بیگم نے پورے اہتمام کے ساتھ وہ تقریب اسے حویلی میں رکھی تھی۔ ہر چیز سجی ہوئی تھی، روشنیوں میں نہایا ہوا گھر کسی خوشی کی تصویر لگ رہا تھا۔ عرفان چاہتا تھا کہ برہان بھی اس دن وہاں موجود ہو۔ وہ بار بار سوچتا رہا کہ کیسے اسے بلائے، مگر لفظ زبان تک نہ لا سکا، اور پھر خود ہی اس نے اجازت دے دی، جیسے کسی اندرونی سکون کی تلاش ہو کہ شاید سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے۔ شام ڈھلتے ہی محفل جمی ہوئی تھی، مگر اس کی نظر بار بار کسی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ بے قرار تھا، دل کسی ایک ہی وجود کے گرد گھوم رہا تھا، اور پھر وہ لمحہ آیا۔ وہ وہاں تھی، سیاہ ساڑی میں ملبوس، نفاست سے سوارا ہوا پلو کندھے پر رکھا، بالوں میں نرم لہریں، آنکھوں میں ہلکا سا اسموکی میک اپ۔ وہ اتنی دلکش لگ رہی تھی کہ لمحہ بھر کے لیے اس کی سانسیں جیسے ٹھہر گئی، اور ساتھ ہی دونوں ننھے بچے جو اس کی ہی جھلک تھی، معصوم خوبصورت، اپنی ماں کے ساتھ ایسے لگ رہے تھے جیسے کوئی مکمل دنیا سامنے آ گئی ہو۔ وہ بے اختیار اس کی طرف بڑھا، ہر قدم بھاری مگر دل بے چین۔ پھر اس نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ تمہیں دیکھ لینے کے بعد میری آنکھوں کو سکون آ جاتا ہے، مگر میرا دل اب بھی خالی ہے۔ اس کی آواز بھاری تھی، ٹوٹی ہوئی، اور بس کر دو، اس ناراضگی کو ختم کر دو۔ میری ہر بات تم تک پہنچی، میں جانتا ہوں، مگر ایک بار مجھے معافی کا موقع تو دو۔ محفل میں موجود ہر شخص خاموش تھا، مگر وہ صرف اسے دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں آنسو، لبوں پر ایک ایسا سکوت جو چیخ رہا تھا۔ افت بیگم اس کے قریب تھی، ان کی آنکھوں میں بھی سب کچھ واضح تھا، مگر وہ کچھ کہہ نہیں رہی تھی، جیسے وہ اس فیصلے کو وقت کے حوالے کر چکی ہو۔ وہ اچانک اس کے قدموں میں جھک گئی، جیسے ساری انا، سارا غرور ایک لمحے میں زمین پر گر گیا ہو۔ میں آپ سے دوبارہ کوئی تعلق نہیں رکھ سکتی۔ اس کی آواز روتی ہوئی تھی، مگر مضبوط بھی۔ میں ایک بار آپ کو کھو کر وہ اذیت جھیل چکی ہوں، دوبارہ نہیں۔ وہ روتی رہی، اور وہ خاموش کھڑا رہا، جیسے ہر لفظ اس کے اندر اتر کر اسے توڑ رہا ہو۔ پھر اس نے آہستہ سے اسے اٹھایا اور اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا، جیسے کسی کھوئی ہوئی چیز کو واپس پا لیا ہو۔ مگر اس لمحے کچھ بدل چکا تھا۔ محبت وہی تھی، مگر اعتماد نہیں تھا، اور وہ جان چکا تھا کہ محبت میں اگر انام شامل ہو جائے تو پھر واپسی ہمیشہ کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ کیا آپ ایسی مزید دلچسپ اور اسرار کہانیاں پڑھنا چاہتے ہیں تو ابھی سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔